मेरा नाम विनय कुमार है। मैं एक फनकार हूँ, मैं एक मुसव्विर हूँ और मुझसे एक सवाल पूछा गया था। आपकी वेबसाइट पर आपने दो वजूहात बयान की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़द्दस बाइबल या दीगर पहले से मौजूद ज़राए से नकल नहीं की। तो आपने जवाब दिया कि आपका दावा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाइबल का कोई अरबी तर्जमा मौजूद नहीं था। लेकिन सही अल बुखारी जिल्द नंबर 6 और किताब नंबर 60 हदीस नंबर 478 में लिखा है कि इंजील को पहले ही वर्का ने अरबी में तर्जमा कर दिया था। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, इसलिए वो मुकद्दस बाइबल जैसी किताबें नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन मैं इस जवाब से मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अनपढ़ होना ज़रूरी नहीं था कि वो पिछली किताबों से कहानियाँ ले सकें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ ये कहानियां सुनना काफी था। जबानी तौर पर कहानियां सुनकर ही नकल की जा सकती थीं। इन कहानियों को सुनने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दोबारा तरतीब दिया और अपने मजहबी नजरियात शामिल किए और फिर उन्हें अल्लाह की वही के तौर पर पेश करने की कोशिश की। भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। वो वेबसाइट पर जाते हैं, इसलिए मुझे खुशी है। इंशाल्लाह वो हक तक पहुंच जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि आप ईसाई हैं। आपका नाम विनय कुमार है। मेरा ख्याल है कि आप ईसाई हैं। और भाई ने कहा मैं अपनी वेबसाइट पर दो वजूहात देता हूँ। कई वजूहात देने के बजाय हमने दो को मुंतखब किया है। मैं ठीक हूँ, क्योंकि फिर आपको सियाक को सबाग में पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ दो वजूहात ही हैं। मेरी बताई गई वजूहात में से दो ये हैं। एक ये कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में सूरा अनकबूत सूरा नंबर 29 आयत नंबर 48 में फरमाता है कि हमने आखिरी नबी को उम्मी बनाया ताकि बकवास करने वाले उसको बहाना ना बना सकें। आपको मानना पड़ेगा कि एक पढ़े लिखे और अनपढ़ के दरमियान अनपढ़ के लिए ये ज्यादा मुश्किल है। आपको ये तस्लीम करना होगा। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं? ज्यादा मुश्किल, ज्यादा मुश्किल। अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा हो तो उसके लिए नकल करना कहीं ज्यादा आसान है। वो सुन भी सकता है और पढ़ भी सकता है। एक अनपढ़ शख्स सिर्फ सुन सकता है। तो कम से कम आपको बहस की खातिर मेरी बात माननी पड़ेगी। ये मुश्किल है। क्या आप मुत्तफिक हैं? जी हाँ, खुदा माशाल्लाह। तो ये वो नुकात हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और भी बहुत से हैं। ये सिर्फ एक ही नुक्ता नहीं है, ये बहुत से नुकात में से एक है। बाकी सब उसके बाद आते हैं। नुक्ता नंबर 2 आपने जिक्र किया था। मैंने कहा था कि बाइबल का कोई अरबी नुस्खा मौजूद नहीं था, और मैं अब भी इससे मुत्तफिक हूँ। आपने सही बुखारी जिल्द नंबर 6 का हवाला दिया कि वर्का, जी हाँ, उसे इंजील का इल्म था। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि उसने तर्जमा किया था। भाई मैं आपको चैलेंज करता हूँ। ईसाई ज़राए के मुताबिक पहली बार बाइबल लिखी गई वो 10वीं सदी में थी। उसका मतलब है कि ईसाई उलमा को अपना होमवर्क मालूम नहीं है। बाइबल का पहला अरबी नुस्खा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बहुत 100 साल बाद आया। जी हाँ, वर्का जो बनी इसराइल से था, उसे सहीफों का इल्म था और वो अरबी भी जानता था। ये कहना कि उसने तर्जुमा किया, हो सकता है उसने कुछ नोट्स लिखे हों, लेकिन पूरी बाइबल का तर्जुमा करना नामुमकिन है। सही बुखारी में कहीं भी ये नहीं लिखा कि वर्का ने पूरी बाइबल का तर्जमा किया था। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, हो सकता है कि इसमें लिखा हो कि वर्का को तौरात और इंजील का इल्म था। शायद उसने कुछ नोट्स लिखे हों। अगर आपको सलमान रश्दी की किताब का पता है, सलमान रुश्दी की किताब में भी कुरान की आयत हैं। मैं उसे कुरान नहीं कह सकता, लेकिन सलमान रश्दी ने कुरान के खिलाफ एक किताब लिखी थी। इस किताब में कुछ आयत कुरान मौजूद हैं। उसका ये मतलब नहीं कि वो कुरान है। ऐसे और लोग भी हैं जैसे मैं हूं। मैंने एक किताब पढ़ी, मैंने अपनी किताब में कुरान की कुछ आयत का जिक्र किया। कुरान, जदीद साइंस, इस्लाम से मुमासलत, हिंदुअत, वो किताब कुरान नहीं है। आप ये नहीं कह सकते डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का तर्जुमा किया, सिर्फ इस वजह से कि अगर आप वेबसाइट पर जाएं और देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक ने किताब लिखी कुरान और जदीद साइंस, और मैंने उसमें तकरीबन 150 आयत नकल की हैं। आप ये नहीं कह सकते। ये कुछ है। और मजीद ये कि आपने कहा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा और दुरुस्त किया। ठीक है, ये बहुत अच्छा नुक्ता है। अब मैंने साइंस की रोशनी में बाइबल और कुरान पर एक तकरीर की है, और मैंने साबित किया है कि बाइबल में बहुत से साइंसी गलतियां मौजूद हैं।
مثال کے طور پر کتاب پیدائش کا پہلا باب ہی دیکھ لیں، اس میں کہا گیا ہے کہ دنیا 6 دنوں میں تخلیق ہوئی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ چاند کی روشنی اپنی ذاتی روشنی ہے، پیدائش باب 1 آیت نمبر 16 سے 19۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سورج زمین کے بعد پیدا ہوا، زمین تیسرے دن پیدا ہوئی، سورج چوتھے دن۔ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکتا ہوں۔ تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب لیا اور اس میں تبدیلی کی؟ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، بلکہ یہ منعقد شدہ روشنی ہے۔ قرآن سورہ فرقان باب 25 آیت 61 میں کہتا ہے کہ چاند کی روشنی منعقد شدہ روشنی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا 6 ایام یعنی 6 طویل ادوار میں پیدا کی گئی۔ وہ آپ کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں لے کر درست کر دیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی سائنسدان تھے؟ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے وحی تھی۔ تو میری پوری تقریر سنیں، صرف اس کا ایک حصہ نقل کرنا اور ایسے پیش کرنا جیسے آپ کہیں گے کہ آپ میری پوری تقریر سنیں۔ اور پھر میں نے کہا کہ اگر میں مان بھی لوں کہ انہوں نے بائبل سے نقل کیا صرف بحث کی خاطر اور پھر اس میں اصلاح کی، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان 1400 سال پہلے تمام سائنسی غلطیوں کو درست کر دے؟ یعنی جو کچھ غلط تھا انہوں نے اسے درست کر دیا۔ یہ ناممکن ہے۔ ناممکن تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان کا کام نہیں تھا، یہ خالق اللہ تعالیٰ کا کام تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، میں جیری تھامس ہوں۔ میں عثمانیہ یونیورسٹی میں صحافت کا ریسرچ اسکالر ہوں، اور میرے دوستوں کی ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام sakshitimes.com ہے۔ میرے آپ سے کچھ سوالات ہیں۔ میں ہمیشہ جانتا تھا کہ قرآن حدیث کے بغیر نامکمل ہے۔ اب آپ دوسرے صحیفوں کا بھی حوالہ دے رہے ہیں۔ چونکہ آپ نے بائبل کا حوالہ دیا ہے، بائبل کہتی ہے کہ جو کوئی یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے وہ دجال کی روح رکھتا ہے۔ یہ ایک پیش گوئی ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطانی الہام ہوا تھا۔ مجھے اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے؟ سائل نے ایک سوال کیا ہے جس میں اس نے چند جملے بیان کیے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ قرآن حدیث کے بغیر نامکمل ہے، اور اب اس نے دوسرے صحیفے بھی سنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں بائبل کا حوالہ دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بائبل کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں بائبل کہتی ہے کہ جو کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا اور انکار کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور میرے اس بارے میں کیا تبصرے ہیں؟ پہلا نقطہ، قرآن حدیث کے بغیر نامکمل نہیں ہے۔ قرآن خود اپنے اندر مکمل ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی تفسیر کی طرف جانا پڑے گا۔ قرآن کی تفسیر حدیث ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند اقوال۔ قرآن خود ایک مکمل کتاب ہے الحمدللہ اپنے آپ میں، لیکن اگر آپ اس کی مزید تفصیل میں تفسیر چاہتے ہیں تو پھر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند اقوال کی طرف رجوع کریں، جنہیں ہم صحیح حدیث کہتے ہیں۔ اب صرف اس وجہ سے کہ میں نے دیگر صحیفوں کا حوالہ دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں مانتا ہوں کہ سارے دیگر صحیفے اللہ کا کلام ہیں۔ برائے کرم مجھے غلط نہ سمجھیں۔ میں قرآن کی حکمت عملی استعمال کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران 3 باب آیت نمبر 64 میں فرماتے ہیں، اور ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہو۔ ہم مشترکہ نکات پر آ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ رعد باب نمبر 13 آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں، اور ہر دور میں کیا ہم نے وحی نہیں بھیجی؟ اللہ نے کئی وحیاں، کئی کتابیں نازل کی ہیں۔ نام کے ساتھ صرف 4 کتابیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات وہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، زبور وہ وحی ہے جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، انجیل وہ وحی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور قرآن آخری اور حتمی وحی ہے جو آخری اور حتمی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ اب چونکہ پچھلی تمام وحیاں صرف ایک خاص گروہ کے لیے آئی تھیں اور انہیں ایک خاص مدت کے لیے مکمل طور پر ماننا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی اصل حالت میں محفوظ رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن چونکہ قرآن آخری اور حتمی وحی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اسے بگاڑ سے محفوظ رکھیں گے۔ تو قرآن واحد مذہبی کتاب ہے جو اس زمین پر اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ تقابلی مذاہب کے ماہرین بھی یہی کہتے ہیں، جن میں ولیم مور بھی شامل ہیں جو اسلام کے سب سے بڑے ناقدین میں سے ایک ہیں۔
ایک عیسائی ہونے کے ناطے اس نے 200 سال پہلے کہا تھا کہ کوئی بھی مذہبی کتاب نہیں ہے، کوئی بھی مذہبی کتاب نہیں ہے جس نے 1200 سال سے زیادہ اپنی اصل حالت کو برقرار رکھا ہو۔ اب تو قرآن کی طرح 1400 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ ایک عیسائی ہونے کے باوجود اور اسلام کے سب سے بڑے ناقد ہونے کے باوجود اسے سچ بولنا پڑا کہ قرآن اپنی اصل حالت میں ہے۔ اب باقی تمام مذہبی صحیفے اپنی اصل حالت سے بدل چکے ہیں، جن میں بائبل بھی شامل ہے۔ میں بائبل کو خدا کا کلام نہیں مانتا۔ ہم مسلمان اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، یعنی انجیل۔ لیکن جو موجودہ بائبل ہمارے پاس ہے، بھائی یہ بائبل یہ ایک ملا جلا مجموعہ ہے۔ اس میں خدا کے وہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن سے مطابقت رکھتے ہیں۔ مجھے اسے خدا کا کلام ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں انبیاء کے الفاظ بھی شامل ہیں، اس میں مورخین کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں فحش مواد بھی شامل ہے۔ میں اسے یہاں نقل نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ اس میں سینکڑوں تضادات، سائنسی غلطیاں، ریاضی کی غلطیاں بھی ہیں جنہیں میں یہاں دہرا نہیں سکتا۔ لیکن میری ایک مکالمہ ہوا تھا ڈاکٹر کے ساتھ، ولیم کیمبل کے ساتھ۔ انہوں نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھی، قرآن اور بائبل تاریخ اور سائنس کی روشنی میں، اور انہوں نے کہا کہ قرآن میں 30 سائنسی غلطیاں ہیں۔ میں امریکہ گیا، وہ فلاڈیلفیا سے ہیں، اور ہماری 2000 میں 1 اپریل کو اس موضوع پر بحث ہوئی، قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں، اور میں نے ان کے تمام الزامات کے جوابات دیے۔ اور جب میں نے بائبل میں 38 تضادات کی نشاندہی کی تو وہ ان کا جواب نہ دے سکے۔ قرآن سورہ بقرہ کی آیت 79 میں ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تباہی ہے ان کے لیے جو خود کتاب لکھتے ہیں اور اسے اللہ کا کلام بتاتے ہیں تاکہ معمولی فائدہ حاصل کریں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس پر جو وہ لکھتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس پر جو وہ کماتے ہیں۔ تو آج کی بائبل میں اگر آپ جانتے ہیں، لفظ بائبل خود بائبل میں موجود نہیں ہے۔ یہ یونانی لفظ ببلوس سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے کتابوں کی کتاب۔ اور علماء کہتے ہیں کہ بائبل کے بہت سے مصنفین ہیں، یہ میں نہیں بلکہ عیسائی علماء کہتے ہیں۔ تو موجودہ بائبل کو میں اللہ کا کلام نہیں سمجھتا۔ اسی طرح اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا وید کو اللہ کا کلام سمجھا جا سکتا ہے، کیا آپ بدھ مت کی کتاب کو اللہ کا کلام سمجھ سکتے ہیں، کیا آپ پارسی صحیفے کو اللہ کا کلام سمجھ سکتے ہیں؟ میرا کہنا ہے شاید وہ تھیں، شاید نہیں تھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل کیں، کئی کتابوں کا نام لے کر ذکر بھی آیا ہے، لیکن اور بھی بہت سی تھیں جیسے صحف ابراہیم اور کئی دیگر۔ تو میرا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے ہندو مذہبی کتابیں اللہ کا کلام ہو سکتا ہے بدھ مت کی کتابیں اللہ کا کلام ہو سکتا ہے پارسی صحیفے اللہ کا کلام تھے، لیکن اگر وہ تھیں بھی تو وہ صرف انہی لوگوں اور اسی دور کے لیے تھیں۔ آج آپ کو آخری اور حتمی وحی کی پیروی کرنی ہے، یعنی عظیم قرآن کی۔ تو کوئی بھی انسان، چاہے وہ بھارت میں رہتا ہو، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، سنگاپور میں یا سعودی عرب میں، دنیا کے تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس کی پیروی کریں۔ آخری اور حتمی وحی یعنی عظیم قرآن، اور آخری اور حتمی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندو مذہبی کتاب اللہ کا کلام ہے، اگر وہ تھی بھی تو وہ صرف انہی لوگوں اور اسی دور کے لیے تھی۔ ہندو علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی مذہبی کتابوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ بدھ مت کے علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ بدھ مت کی کتابوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ سب اپنے اپنے مذہب کو ہی سچا کہتے ہیں سوائے اسلام کے۔ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کتابوں میں تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ لیکن اگر میں بحث کی خاطر مان بھی لوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگرچہ ہے، چونکہ اس مذہب کے ماننے والے اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنی کتاب کے ہر لفظ، ہر حرف پر عمل کریں۔ تو اگر بدھ مت کے ماننے والے اپنی کتاب کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ہندو اپنی کتاب کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، عیسائی اپنی کتاب کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، تو آپ سب کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ آپ کو آخری اور حتمی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان پر سلامتی ہو۔ تو چونکہ آپ اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں، میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے نہ ہو۔ چونکہ آپ اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنی کتابوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تو آپ کو آخری اور حتمی پیغمبر پر ایمان لانا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بائبل میں ذکر کیا، یوحنا کی انجیل باب نمبر 16 آیت نمبر 12 سے 14 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں، مگر تم ابھی نہ برداشت نہیں کر سکتے۔
کیونکہ جب وہ روح حق آئے گا تو وہ تمہیں ساری سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا, جو کچھ سنے گا وہی کہے گا. وہ تمہیں آئندہ آنے والی باتیں بتائے گا, وہ میری بزرگی کرے گا. یہ کون شخص ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور مذہبی شخصیت ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی عظمت بیان کی ہو؟ آپ نے بالکل درست کہا کہ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. آپ نے کہا تھا میں اس بات سے متفق ہوں. میں متفق ہوں. کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھے. اور ہمیں کہنا پڑتا ہے علیہ السلام. آپ صرف عیسیٰ کہہ سکتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا. مجھے کہنا پڑتا ہے علیہ السلام اگر میں ایک مذہبی شخص کے طور پر. اگر میں علیہ السلام نہ کہوں تو مجھے نکال دیا جائے گا. ایک عام آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے لازمی طور پر علیہ السلام کہنا پڑتا ہے. تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھیں. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ معجزانہ طور پر بغیر کسی مرد کے عمل دخل کے پیدا ہوئے, جس پر آج کل کے بہت سے عیسائی ایمان نہیں رکھتے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دی. مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ چل رہے ہیں. لیکن میں جانتا ہوں آپ کا مطلب کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ یا آپ کا مطلب ہے کہ ان کو خدا ماننا درست ہے؟ کیا آپ مائکروفون پر بات کر سکتے ہیں؟ آپ کے نزدیک عیسیٰ مسیح پر بطور نبی ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ میں اس بیان پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں ہی راستہ ہوں, سچائی ہوں اور زندگی ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجسم خدا ہیں. بھائی میرا ایک سوال ہے. یوحنا کا باب وہی. میں آپ کو حوالہ بھی دوں گا, میں آپ کو حوالہ بھی دے گا, کوئی مسئلہ نہیں. حوالہ کیا ہے؟ یوحنا باب 14 آپ دیکھ سکتے ہیں. نمبر کیا ہے؟ میرے پاس بائبل ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یوحنا باب 14 آیت 16. 16 میں آیت نمبر 6. یہ 16 نہیں ہے. معاف کیجیے گا نائک صاحب, مجھے بائبل سکھانے کی ضرورت نہیں. جو کہنا ہے کہہ دیں. آپ کی غلط بیانیوں کا ہمارے سامنے جواب دیا جائے گا. یہ ٹھیک ہے بھائی, آپ حوالہ نہیں دے رہے. آپ کے بیگ میں بائبل ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے بیگ سے بائبل نکالیں اور آپ یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 6 کا حوالہ دے رہے ہیں. یہ 16 نہیں ہے. اور آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا ہیں. میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. آپ کے سوال پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. میں نے بائبل پڑھی ہے. پوری بائبل میں ایک بھی واضح اور غیر مبہم بیان نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہو کہ میں خدا ہوں, یا یہ کہا ہو کہ میری عبادت کرو. اگر کوئی عیسائی مجھے پوری بائبل میں ایک بھی واضح اور غیر مبہم بیان دکھا دے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہو کہ میں خدا ہوں, یا یہ کہا ہو کہ میری عبادت کرو, تو میں آج ہی عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. میں اپنا سر خود سولی پر رکھ رہا ہوں. میں تقابلی مذاہب کا طالب علم ہوں. آپ نے بائبل پڑھی ہے؟ میں نے بھی بائبل کا مطالعہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو بائبل نہیں پڑھانی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں حق کو تلاش کرو اور حق تمہیں آزاد کر دے گا. میں انشاءاللہ آپ کو حق دکھاؤں گا اور آج حق آپ کو آزاد کر دے گا انشاءاللہ. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا, پوری بائبل میں ایک بھی واضح بیان ایسا نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ فرمائیں کہ میں خدا ہوں, یا جہاں یہ کہا گیا ہو کہ میری عبادت کرو. بلکہ اگر آپ بائبل پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں, جیسا کہ یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 28 میں ذکر ہے. انہوں نے فرمایا میرا باپ مجھ سے بڑا ہے. یوحنا کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 29, میرا باپ سب سے بڑا ہے. متی کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 28, میں خدا کی روح سے بدروحوں کو نکالتا ہوں. لوکا کی انجیل باب نمبر 11 آیت نمبر 20, میں خدا کی انگلی سے بدروحوں کو نکالتا ہوں. یوحنا کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 30, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا, جیسا سنتا ہوں ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں, اور میرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے, کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا بلکہ اپنے باپ کی مرضی چاہتا ہوں. جو کوئی کہے کہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا بلکہ خدا تعالیٰ کی مرضی چاہتا ہوں, وہ مسلمان ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ان پر سلام ہو مسلمان تھے. انہوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. یہ کتاب اعمال باب نمبر 2 آیت نمبر 22 میں واضح طور پر ذکر ہے. اس میں کہا گیا ہے اے بنی اسرائیل کے لوگوں اس بات کو سنو, یہ ناصرت کے عیسیٰ
ایک ایسا انسان جسے خدا نے تمہارے درمیان اپنی نشانیوں، معجزات اور عجائبات کے ذریعے سچا ثابت کیا، جو خدا نے اس کے ذریعے کیے اور تم اس کے گواہ ہو۔ ایک ایسا انسان جسے خدا نے تمہارے درمیان اپنی نشانیوں، معجزات اور عجائبات کے ذریعے سچا ثابت کیا، جو خدا نے اس کے ذریعے کیے اور تم اس کے گواہ ہو۔ تو بائبل نے واضح طور پہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان پر سلام ہو، ایک انسان تھے۔ وہ خدا کے سب سے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے، لیکن خدا نہیں تھے۔ پوری بائبل میں ایک بھی غیر مبہم بیان نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود یہ کہیں کہ میں خدا ہوں، یا یہ کہیں کہ میری عبادت کرو۔ آپ نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایک آیت نقل کی، یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 6 سے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میں راستہ ہوں، سچائی ہوں اور زندگی ہوں۔ کوئی انسان میرے باپ کے پاس نہیں جا سکتا مگر میرے ذریعے۔ اب یہ بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر حوالہ دینا ہے۔ لوگ قرآن کی آیات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر نقل کرتے ہیں تاکہ بدنام کریں۔ اسی طرح عیسائی مبلغین بھی بائبل کو سیاق و سباق سے ہٹا کر نقل کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو آپ بائبل کھول سکتے ہیں۔ بائبل کھولیں، سیاق و سباق کے لیے آیت نمبر 1 پر جائیں۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، تم کیوں ڈرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور میں وہاں جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جب میں جاؤں گا تو تمہیں بتاؤں گا۔ تو تھامس پوچھتا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیا تم نہیں جانتے میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے کہا، ہمیں راستہ دکھا دیں، آپ جہاں جا رہے ہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، میں ہی راستہ ہوں، سچائی ہوں اور زندگی ہوں۔ جب تھامس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے، ہمیں خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، میں ہی راستہ ہوں، سچائی ہوں اور زندگی ہوں۔ کوئی شخص باپ کے پاس نہیں جا سکتا مگر میرے ذریعے۔ ہم رسول کے زمانے میں اس بات سے متفق ہے، ہر رسولی راستہ تھا، سچائی تھا اور زندگی تھا۔ کوئی شخص خدا تک نہیں پہنچا مگر اس رسول کے راستے سے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں میں بائبل سے متفق ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی راستہ، سچائی اور زندگی تھے۔ کوئی شخص خدائے بزرگ و برتر تک نہیں پہنچا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ ہی راستہ، سچائی اور زندگی تھے۔ کوئی شخص خدائے بزرگ و برتر تک نہیں پہنچا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے۔ لیکن آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں۔ مزید وہ فرماتے ہیں، انجیل یوحنا باب نمبر 16 آیت نمبر 12 سے 14 میں، میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں مگر تم اب انہیں برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ روح حق آئے گا وہ تمہیں ساری سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو کچھ وہ سنے گا وہی بیان کرے گا۔ وہ تمہیں آئندہ آنے والی باتیں بتائے گا، وہ میری بزرگی کرے گا۔ آج کے دور میں، آج کے وقت میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی راستہ، حق اور زندگی ہیں۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا سوائے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، کیونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں آخری اور حتمی رسول ہیں۔ چاہے کوئی شخص امریکہ میں رہتا ہو، کینیڈا میں، برطانیہ میں، بھارت میں، سعودی عرب میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، آج ہر انسان کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی راستہ، حق اور زندگی ہیں۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا سوائے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، اور یہی بات تمام بڑی آسمانی کتابوں میں کہی گئی ہے بشمول بائبل کے۔ تو امید ہے کہ اب آپ کو سچائی کا علم ہو گیا ہوگا، اور امید ہے انشاءاللہ آپ حق کو پا لیں گے اور حق آپ کو آزاد کر دے گا۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمانوں کی پیدائش میں اور زمینوں کی پیدائش میں، اور اسی طرح رات اور دن کا جو اختلاف ہے، یعنی کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں، ان میں جو اختلاف ہوتا ہے، ان میں جو تبدیلیاں ہوتی ہے، تو ان اختلاف کی وجہ سے جب رات چھوٹے ہوتے ہیں، دن لمبے ہوتے ہیں، یا دن لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہے، تو اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں اس طرح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان اور اسی طرح دن اور رات جو آتے ہیں، یہ صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس میں عمل درازی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رات کو لا دیا اور پورا عرصہ رات رہے تو پھر ہے کوئی دوسرا جو دن کو لا سکے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے دن کو لایا اور یہ دن جو ہے نا مقرر ہوا اور یہ دن کبھی ختم نہ ہوا تو پھر ہے کوئی جو دوسرا جو رات کو لا سکے؟ تو ایسے بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائی ہے جس کو اگر انسان دیکھے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ واقعی ان سب کو چلانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ اسی طرح جس کا عقل کامل ہو تو وہ اس دنیا کی چیزوں میں بھی نظر دوڑا کر یہ ثابت کر سکتا ہے کہ واقعی یہ دنیا خود بخود نہیں بنی بلکہ اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ اگر آپ موبائل فون دیکھتے ہیں، کمپیوٹر آپ دیکھتے ہیں، پنکھا آپ دیکھتے ہیں، لائٹ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں، دنیا کی جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کا بنانے والا، اس کا جو مینوفیکچرر ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور اسی وجہ سے جو چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو وہ صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور جو چیز جو لوگ کہتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہے وغیرہ، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکاری ہوتا ہے، جس کو ملحدین بھی کہتے ہیں، دنیا کے بیوقوف ترین لوگوں میں سے ان کا جو ہے نا وہ شمار ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی اور کوئی بھی مائے کا لال اس قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی کر سکے گا۔ یہاں پر جو ویڈیو آپ نے دیکھا، جو پادری ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جذباتی بیان کرے اور جذباتی بیان کے دوران جو ہے نا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ٹریپ کر سکے، اس کو جال میں پھنسا سکے، لیکن یہ ممکن نہیں۔ تو مختلف پروگراموں میں اس بات کو واضح کی گئی کہ آپ کا سوال مختصر ہو، 1 لائن ہو، 2 لائن ہو، اور اس کے بعد جو ہے نا سائن آف انٹروگیشن یعنی کویسچن مارک ہو، تاکہ آپ کا کویسچن واضح ہو اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو یہ ہوگا۔ تو بعض لوگ یہاں پر مشہور ہونے کے لیے کچھ عجیب و غریب حرکت کرتے ہیں اور مختلف قسم کے جدوجہد اور اونچے الفاظ میں جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فیم حاصل ہو جائے، یا تو یہ لوگ صرف اپنا وقت خراب کرتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا وقت بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔